बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िल्ल हुमा और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई तनाव नहीं, पाक फौज आईनी हुदूद में रहते हुए जमहूरी हुकूमत के साथ है। हुकूमत को अपोजिशन की तहरीक से कोई खतरा है, कौम इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जमानों का अहम इजलास हुआ। अपोजिशन की हुकूमत मुखालिफ तहरीक से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार की गई। इजलास के दौरान अपोजिशन के एहतजाज और जलसों के खिलाफ जवाबी हिकमत अमली पर गौर किया गया, जबकि नवाज शरीफ की वापसी से मुतल्लक हुकूमती इकदाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कोई तनाव है, न ही हुकूमत को अपोजिशन की तहरीक से कोई खतरा है। नवाज शरीफ अपने बच्चों को लंदन में बिठाकर आवाम को सड़कों पर लाना चाहते हैं। उनके बच्चे आराम करें और अवाम सड़कों पर आए, ये कैसा इनकलाब है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नवाज शरीफ ज़हीरुल इस्लाम के सामने क्यों नहीं बोले। साबिक DG ISI के खिलाफ नवाज शरीफ को आज क्यों बातें याद आ रही हैं। कौम देख रही है कि नवाज शरीफ के बयानात पर पाकिस्तान मुखालिफ लोग बगलें बजा रहे हैं। भारत की इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी हुकूमत पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़रा को जारहाना पॉलिसी इख्तियार करते हुए अपोजिशन के करप्ट रहनुमाओं को बेनकाब करने का मिशन दे दिया और हदायत की कि पंजाब के वज़रा दफाई नहीं बल्कि जारहाना पॉलिसी इख्तियार करें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से लीगी रहनुमाओं ने जाती उमरा में मुलाकात की। मरियम नवाज ने एहतजाजी मुहिम के हवाले से नौजवानों को मुतहरिक करने का लाहे अमल तश्कील दिया। मरियम नवाज का कहना था लीगी रहनुमाओं ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। अब नौजवानों की बारी है कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक में अपना हिस्सा डालें। लीगी नौजवान कारकुन पार्टी के अलम को गिरने ना दें। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं, मुलाकात की है मरियम नवाज से और आपको बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से लीगी रहनुमाओं ने जाती उमरा में मुलाकात की है। मरियम नवाज ने एहतजाजी मुहिम के हवाले से नौजवानों को मुतहर्रिक करने का लाएअमल भी तश्कील दिया है। मरियम नवाज का कहना था लीगी रहनुमाओं ने बहुत कुर्बानियां दी, अब नौजवानों की बारी है कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक में अपना हिस्सा डालें। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं शोएब हाशमी से। शोएब हाशमी, अपडेट कीजिएगा इसके मुतालिक। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम औरंगजेब ने आज नौजवान रहनुमाओं को जाती उमरा में बुलाया और उनसे एक अहम मुलाकात की। इस मुलाकात में मरियम नवाज ने आने वाले मेहमानों को और अपने पार्टी के कारकुनों को ये कहा कि एहतजाजी मुहिम जो है उसको नौजवान जो है भरपूर तरीके से उसके लिए खुद को तैयार रखें और एक ठोस लाहे अमल जो है वो इस हवाले से तश्कील दिया गया है। मरियम नवाज का नौजवानों को कहना था कि हमारे रहनुमाओं ने बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और अब नौजवानों की बारी है कि वो इस एहतजाजी तहरीक में अपना हिस्सा डालें। उन्होंने आज की मुलाकात में ये भी कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है तो मुस्लिम लीग नून के नौजवान पार्टी के अलम को गिरने न दें। इस हवाले से आज नौजवान जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, उनसे मुलाकात में उन्होंने कहा कि वो एहतजाजी जो तहरीक शुरू होने जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से बाकायदा उसका कल से आगाज कर दिया गया है और कल बाकायदा तौर पर दोपहर 3 बजे शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून जो है वो रीगल चौक लाहौर में इसमें मुजाहरा करेगी, जिसमें कायदीन जो है वो खताब करेंगे। इसके बाद मुख्तलिफ शहरों में भी एहतजाज का सिलसिला मरियम नवाज की जानिब से जो है वो तरतीब दिया गया है। तो इस हवाले से आज की मुलाकात जो है वो काफी अहम थी। इस मुलाकात में आपको बताता चलूं कि सोशल मीडिया की टीम जो है सोशल मीडिया की टीम ने भी हिस्सा लिया। बहुत शुक्रिया शोएब हाशमी, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात में फौज की मदद न लेने का फैसला कर लिया गया। निगरान वजीर आला मीर अफजल कहते हैं इलेक्शन में सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस की मदद ली जाएगी। निगरान वजीर आला मीर अफजल का कहना था कि साबित करेंगे कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज इलेक्शन करवाने की पूरी सलाहियत रखती है। इंतखाबात बगैर फौज के करवा कर मुल्क में एक मिसाल कायम करेंगे। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है, मुलविस होने की शवाहिद मिले तो कार्रवाई होगी। हसास हल्के में फौज की तैनाती हालात के मुताबिक अमल में लाई जा सकती है।
नेप ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस में असासों से मुतल्लिक रिपोर्ट इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जमा करवा दी। 1752 कनाल सरे अराजी, लाखों रुपए के शेयर्स, 8 बैंक अकाउंट्स, 1 लैंड क्रूजर, 2 मर्सिडीज नवाज शरीफ के असासों में शामिल है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नैब की जानिब से जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया, नवाज शरीफ के असासों के लिए इलेक्शन कमीशन, FBR और SECP को खतूत लिखे गए। SECP के मुताबिक नवाज शरीफ की 4 कंपनियों में शेयर्स हैं। मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल में नवाज शरीफ के 4,67,950 शेयर्स, हुदैबिया पेपर्स मिल में नवाज शरीफ के 3,43,425 शेयर्स हैं, जबकि हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में नवाज शरीफ के शेयर्स की तादाद 22,213 है और इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ 48,606 शेयर्स के मालिक हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ के मुख्तलिफ निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स मौजूद हैं। नवाज शरीफ के 5 बैंक अकाउंट्स में 6,12,000 रुपए मौजूद हैं। गैर मुल्की करेंसी वाले अकाउंट्स में 566 यूरो, 698 अमरीकी डॉलर्स और 498 बरतानवी पाउंड मौजूद हैं। LDA लाहौर और शेखुपुरा के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, मरी के असिस्टेंट कमिश्नर और गलियार डेवलपमेंट ने भी रिपोर्ट दी। नवाज शरीफ और उनके जेर कफालत अफराद के नाम लाहौर, शेखुपुरा, मरी और एबटाबाद में जायदादें, मरी में बंगला, लाहौर के मोजा मालिक में 936 कनाल, बड़ू कसानी में 299 कनाल ज़रई अराजी शामिल है। लाहौर के मोजा रायबेंड में 103 कनाल, मोजा सुल्तान के में 332 कनाल अराजी, जिला शेखुपुरा के मोजा मंडियाली में 14 कनाल और मोजा फेरोज वतन में 88 कनाल ज़रई अराजी शामिल है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस लाहौर और इस्लामाबाद के मुताबिक नवाज शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियां और 2 ट्रैक्टर्स के अलावा 1 लैंड क्रूजर और 2 मर्सिडीज के मालिक। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जलील अहमद शरकपुरी कहते हैं, नवाज शरीफ की टकराव की पॉलिसी गैर मुनासिब है, ये मसाइल का हल नहीं। इख्तिलाफ राय को जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है तो मुझे भी ये हक दें, वरना मैं भी कहूंगा मुझे क्यों निकाला। वजीर आला पंजाब से काम के सिलसिले में कई बार मिला, ऐसा करना पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी नहीं है। जी हाँ, मुझे क्यों निकाला की रट लगाते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जलील अहमद शरकपुरी कहते हैं, नवाज शरीफ की टकराव की पॉलिसी गैर मुनासिब है, ये मसाइल का हल नहीं। इख्तिलाफ राय को जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है तो मुझे भी ये हक दें, वरना मैं भी कहूंगा मुझे क्यों निकाला। वजीर आला पंजाब से काम के सिलसिले में कई बार मिला, ऐसा करना पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी नहीं। उधर फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, बेगम सफदर अबान जमानत पर हैं, वो पाकिस्तान की अदालती, रियासती और जमहूरी इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। अदालतों से दरख्वास्त करूंगा कि उनकी जमानत मंसूख करके गिरफ्तार किया जाए। अपने एक बयान में फयाजुल हसन चौहान ने कहा, पाक फौज ने अनथक मेहनत करके एटमी प्रोग्राम की आबियारी की। उन करप्ट और बददियानत साबिक हुक्मरानों को हसास इदारों ने करीब भी नहीं भटकने दिया। डॉक्टर कदीर के इंटरव्यूज, गोहर अयूब की किताब और डॉक्टर समर मुबारक के बयानात शरीफ खानदान को शर्मो हया दिलाने के लिए काफी हैं। फवाद चौधरी कहते हैं, नवाज शरीफ का बयानिया पिट चुका है, इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। जिन हलकों में RTS डाउन रहा वहां PTI के उम्मीदवार इलेक्शन हारे। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें 1000 वोट से कम मार्जिन से PTI हारी, 15 उम्मीदवार 2500 से कम मार्जिन से हारे। अगर गिनती दोबारा करते हैं तो PTI अकेले ही हुकूमत बनाती। फवाद चौधरी का कहना था, इलेक्शन के बाद ऐसे इल्जाम लगते हैं क्योंकि हमारे यहाँ जमहूरी कल्चर नहीं है। हारने वाला अपने साथियों को यही यकीन दिलाता रहता है कि हम नहीं हारे, हराया गया है। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ का बयानिया एक पिटा हुआ बयानिया है। आप कौम के बच्चों को सड़क पर और अपने बच्चों को महफूज रखने की बचकाना तहरीक चला रहे हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, इमरान खान के मैंडेट को किसी सियासी जमात ने तस्लीम नहीं किया। हुकूमत की तवज्जो काम पर नहीं बल्कि सियासी मुखालिफिन को गालियां देने और जेल में डालने पर है। हुक्मरानों को लोगों में जेल में डालने का शौक है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा, बेरोजगारी बढ़ने से स्ट्रीट क्राइम बढ़ गए। मुल्क में आइन की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हुकूक को बहाल कर दें।
بات یہ ہے کہ عمران خان کی حکومت کو اور ان کے مینڈیٹ کو پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے روز اول سے تسلیم نہیں کیا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ووٹ ملے ہیں آبویسلی، لیکن صرف ووٹوں سے وہ نہیں آئے، وہ ظاہر ہے کھیل اور ایک سازش کے نتیجے میں آئے ہیں. یہ بات سبوں کو پتہ ہے. تو اس کے باوجود ان کو 2 برس سے زیادہ کا عرصہ دیا گیا کہ وہ جیسی تیسی بھی حکومت ہے بن گئی ہے یہ کام کرے، مگر انہوں نے کام پر اور پروگریس پر اور ڈیولپمنٹ پر کوئی توجہ نہیں دی. ان کی مکمل توجہ اپنے سیاسی مخالفین کو گالیاں نکالنے پر اور انہیں جیلوں میں ڈالنے پر ان کی فوکسڈ رہی، جس کے نتیجے میں ریاست پاکستان کا بہت نقصان ہوا اور ہماری اکانومی بالکل بیٹھ گئی ہے، بٹا بیٹھ گیا اکانومی کا. بھوک، بے روزگاری، غربت بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے اسٹریٹ کرائم بھی بڑھ گیا ہے. تو ملک جو ہے وہ ایک کیوس کے اندر چلا گیا ہے عمران خان صاحب کی اور ان کا گروہ ہے اس کی انتقامی پالیسی کے باعث. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم مسلسل یہ کہتے رہے ہیں کہ آپ ملک چلانے کی فکر کریں، آپ نے بھی لوگوں میں واپس جانا ہے. آخر آپ کو لوگوں سے ووٹ لینے ہی پڑتے ہیں جتنی مرضی سپورٹ ملی ہو، لیکن انہیں اس کا کوئی خیال نہیں. وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گی. لاہور کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اقتصادی سرگرمیاں تیز ہوں گی. راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ منصوبے پر عمل درآمد میں پیش رفت پر ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ منصوبے کی مقررہ وقت میں تکمیل حکومت کی ترجیح ہے. راوی ریور اربن ڈیولپمنٹ لاہور شہر کی بحالی کا ایک اہم منصوبہ ہے جو بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرے گا اور اس سے پانی کی قلت ختم ہوگی. صوبے بھر میں اقتصادی سرگرمیوں میں تیزی آئے گی. اجلاس میں شریک وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کو بتایا منصوبے پر پیش رفت کی اعلیٰ سطح پر نگرانی کی جا رہی ہے. منصوبے کو مقررہ مدت میں مکمل کر لیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور کو سیاحت کا مرکز بنانے کے لیے کمر کس لی. روایتی، ثقافتی اور سیاحتی سرگرمیاں بحال کرنے کے لیے اقدامات فوری شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت لاہور کی بحالی کے حوالے سے اجلاس ہوا. فیصلہ کیا گیا کہ تاریخی عمارتوں اور آثار قدیمہ کو محفوظ بنانے کے لیے قائم کیے جائیں گے. ریلوے اسٹیشن لاہور سے بادشاہی مسجد تک اوور ہیڈ برج بنایا جائے گا. مال روڈ پر کھلی فضا میں کھانے پینے کے سٹالز اور کرسیاں لگائی جائیں گی. لاہور میں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے سٹریٹ اور نائٹ ٹورزم متعارف کرانے کا فیصلہ بھی کیا گیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا مخصوص ڈیزائن کی ریڑھیوں پر کھانے پینے کی اشیاء فروخت کی جائیں گی. غذائی معیار کو برقرار رکھا جائے گا. مریم زمانی مسجد کی تعمیر و مرمت کر کے تاریخی حالت بہتر کی جائے گی اور رم مارکیٹ کو دوسری جگہ منتقل کر کے تاریخی شکل بحال کی جائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے جیلوں میں خالی اسامیوں پر بھرتیوں پر عائد پابندی ہٹا دی. پنجاب کابینہ برائے خزانہ نے جیل حکام کو 1000 سے زائد پوسٹوں پر بھرتی کی اجازت دے دی. اجازت ملنے کے بعد جیلوں میں پیرامیڈیکل سٹاف سمیت وارڈ اور دیگر عملے کی بھرتیاں کی جائیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے سختی سے ہدایت دی ہے کہ جیلوں میں بھرتیاں میرٹ پر کی جائیں. کسی قسم کی سفارش یا میرٹ کے برعکس اقدام کو قبول نہیں کیا جائے گا. محکمہ خزانہ حکام کا کہنا ہے کہ پنجاب کی جیلوں میں 5000 سے زائد کی خالی اسامیوں پر ابتدائی طور پر 1000 نئی بھرتی منظوری دی گئی ہے. جیلوں میں گریڈ 11 سے لے کر گریڈ 1 تک مختلف پوسٹوں پر بھرتی کی جائے گی. امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں ملک کو بھنگ کی نہیں زیتون کی ضرورت ہے. بھنگ کے بجائے زیتون کی کاشت پر توجہ دی جائے. سینیٹر سراج الحق نے دیر میں زیتون کی باغبانی مہم کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے پہاڑی علاقوں میں موجود جنگلی زیتون کے کئی کروڑ درخت قدرت کا بیش بہا انعام ہے. مالا کنوین کو وادی زیتون قرار دیا جائے. خیبر پختونخوا حکومت کو فوری اقدامات کرنے ہوں گے. امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. زراعت کو ترقی دیے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. زرعی ترقی سے صنعتی شعبے میں بھی انقلاب آئے گا. پیپلز پارٹی کے وسطی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ کہتے ہیں
نواز شریف آج جو تقاریر کر رہے ہیں وہ ہم گزشتہ 55 سال سے کہہ رہے ہیں اور اس کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت نے اپنی جان کی قربانیاں دے دی ہیں۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا اب اس حکومت کے جانے کا وقت قریب ہے، یہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ عمران خان نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ قمر زمان کائرہ نے کہا 1 کروڑ کی نوکریوں کا وعدہ کرنے والے نے 1 کروڑ افراد کو بے روزگار کر دیا۔ حکومت اپنی ساکھ کھو چکی ہے۔ تمام اپوزیشن جماعتیں اس وقت ایک پیج پر ہیں اور ہم اس حکومت کو گھر بھیج کر واپس لوٹیں گے۔ سندھ کے وزیر تعلیم سعید غنی کہتے ہیں صوبے میں سکولز بند کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور خدا نخواستہ اگر کیسز بڑھے تو صرف سکول ہی نہیں بہت ساری چیزیں بند کرنا پڑیں گی۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سعید غنی نے کہا کہ کابینہ کے اجلاس میں کرونا کیسز بڑھنے پر کچھ اراکین نے تشویش کا اظہار کیا تھا، جس پر کابینہ نے کہا کہ ہم تمام سکولوں میں SOPs پر باریک بینی سے صورتحال مانیٹر کر رہے ہیں۔ شہریوں سے گزارش ہے کہ SOPs پر عمل اور احتیاط کریں تاکہ کرونا کا پھیلاؤ روکا جا سکے۔ شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کرونا پھیلاؤ کا مرکز بن رہے ہیں۔ NCOC نے SOPs کی خلاف ورزی پر 6 شادی ہالز اور 103 ریسٹورنٹس بند کر دیے۔ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں اہم اجلاس ہوا جس میں بتایا گیا کہ SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر 6 شادی ہالز اور 103 ریسٹورنٹس بند کر دیے گئے۔ NCOC نے شادی ہالز اور ریسٹورنٹس کو کورونا کا پھیلاؤ کا مرکز قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ SOPs کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن کیا جائے، شادی ہالز اور ریسٹورنٹس پر خاص نظر رکھی جائے۔ NCOC نے تمام صوبوں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد انتظامیہ کو حفاظتی اقدامات کی ہدایات دے دی ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں کرونا سے مزید 15 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6499 ہو گئی۔ مزید 625 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,13,413 ہو گئے۔ 480 مریضوں کی حالت تشویشناک جبکہ 2,98,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک روز میں 15 مریض انتقال کر گئے۔ پنجاب میں 2237، سندھ میں 2512، خیبر پختونخوا میں 1260، بلوچستان میں 146، گلگت بلتستان میں 88، آزاد کشمیر میں 74 اور اسلام آباد میں 182 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 625 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 99,605، سندھ میں 1,37,467، خیبر پختونخوا میں 37,845، بلوچستان میں 15,302، گلگت بلتستان میں 3,808، اسلام آباد میں 16,650، آزاد کشمیر میں 2,754 مریض ہو چکے۔ دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 10,29,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 3,46,00,000 ہو گئی۔ 2,58,00,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے۔ موذی کرونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کرونا کے بار جاری ہیں۔ امریکہ میں 2,13,000، برازیل میں 1,45,000، میکسیکو میں 78,000، روس میں 21,000، بھارت میں 1,00,000، ترکی میں 8,262، ایران میں 27,000، افغانستان میں 1,462 اور سعودی عرب میں 4,823 اموات ہو چکی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں چین کے کلیدی کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ بیجنگ کی پالیسیاں عالمی ادارے کے منشور کے اصولوں پر مبنی ہیں اور کثیر الجہتی اور باہمی مفاد پر مبنی تعاون کی راہ ہموار کرتی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے نیو یارک میں ایک آن لائن استقبالیہ سے خطاب کرتے ہوئے چین کی حیران کن ترقی، خصوصاً 7 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالنے اور 30 برس کے لیے مجموعی قومی پیداوار کو دوہرے ہندسے میں داخل کرنے کو سراہا۔ چین کے سفیر نے جواب میں اپنے پاکستانی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہمیں چین اور پاکستان کے درمیان مضبوط دوستی اور تعاون پر فخر ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے خواتین کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ خواتین کے حقوق اور آزادیوں پر کارروائی کے لیے اہداف کے حصول کے لیے کوششیں تیز کی جائیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خواتین کے متعلق چوتھی عالمی کانفرنس کی 26ویں سالگرہ کے موقع پر ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا
غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان کے احساس پروگرام کا مقصد خواتین کے معیار زندگی کو بلند کرنا اور غربت میں کمی لانا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے اقوام متحدہ کے قیام کے وقت سے ہی خواتین کے حقوق کے لیے کام کیا ہے۔ وزیر خارجہ نے کہا ہم قانون سازی کے ذریعے خواتین کے خلاف تشدد، گھریلو تشدد، ہراسگی کے معاملات اور سماجی اور جائیداد کے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلسل کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کا آج 125واں یوم پیدائش۔ لیاقت علی خان قیام پاکستان کی کوششوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ رہے۔ پاکستان کا پرچم بھی پہلی بار لیاقت علی خان نے ہی لہرایا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ As the Kashmir question is not settled, neither Pakistan nor India could be or would be in a position to play their proper role in the maintenance of peace in Asia. نوابزادہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور پاکستان کا پہلا سیاسی قتل لیاقت علی خان 2 اکتوبر 1896 کو بھارتی ریاست ہریانہ کے شہر کرنال میں پیدا ہوئے۔ 1923 میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد وطن واپس آئے اور مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1940 میں مرکزی قانون ساز اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے سیاسی شہید تھے جن پر راولپنڈی کے موجودہ لیاقت باغ میں اس وقت عقب سے گولی چلائی گئی جب وہ جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔ قاتل افغانی تھا۔ گولی چلنے کے فوری بعد راولپنڈی کے ایس پی نجف خان نے چیخ کر کہا مار دو۔ ایس پی کے حکم پر انسپکٹر شاہ محمد نے قاتل کو ایک ہی وقت میں 5 گولیاں مار دی۔ حیران کن طور پر اس جلسے میں سرحد کے وزیر اعلیٰ اور آئی جی پولیس تو موجود تھے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ممتاز دولتانہ، آئی جی پولیس قربان علی اور ڈی آئی جی سی آئی ڈی انور علی موجود تھے۔ زخمی وزیر اعظم آخری ہچکیاں لے رہے تھے۔ اس دوران حفاظتی محافظوں کی ہوائی فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی۔ جلسہ گاہ میں ایمبولینس تک موجود نہ تھی۔ وزیر اعظم پر حملے کے بعد گورنر پنجاب مشتاق گورمانی جلسہ گاہ پہنچے اور زخمی وزیر اعظم کو اسپتال چھوڑ کر واپس گھر چلے گئے اور اگلے روز تدفین میں شریک نہ ہوئے۔ بعد ازاں انکوائری میں ایس پی نجف خان کو کوتاہی کا ذمہ دار قرار دیا لیکن انہیں عہدے پر بحال رکھا۔ عالمی منظرنامے سے آپ کو خبر دیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آنے پر دونوں نے خود کو گھر میں ہی قرنطینہ کر لیا۔ اول میلانیا ٹرمپ نے اپنے ٹویٹ میں تصدیق کی کہ دونوں کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ وائرس کی تشخیص کے بعد دونوں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کا اور اہلیہ کا کرونا ٹیسٹ مثبت آیا، مل کر اس وبا کا مقابلہ کریں گے۔ دوسری جانب امریکی خاتون اول میلانیا نے اپنے پیغام میں کہا کہ تمام سماجی سرگرمیاں بھی معطل رہیں گی۔ امریکی شہریوں سے گزارش ہے کہ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنائیں، مل کر اس ساری صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آرمینیا نے آذربائیجان کے ہاتھوں درگت کے بعد جنگ بندی پر مشروط آمادگی کا اظہار کر دیا۔ آرمینین وزارت خارجہ کے مطابق آذربائیجان سے جنگ بندی کے معاملے پر اقوام متحدہ، امریکہ، روس، فرانس کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے۔ 4 روز تک آذربائیجان کی جانب سے سخت مزاحمت کا سامنا کرنے کے بعد آرمینیا کو جنگ بندی کا خیال آ ہی گیا۔ آرمینیا نے جنگ بندی کے معاملے پر عالمی قوتوں سے مل کر کام کرنے کی آمادگی ظاہر کر دی۔ آرمینیا کی انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق یورپ میں تنازعات کو حل کروانے والی تنظیم اور او ایس سی سی کے تعاون سے آذربائیجان سے جاری جنگ کا تنازع حل کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب آذربائیجان کی وزارت خارجہ نے واضح کیا کہ جنگ بندی کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے پہلے آرمینیا مقبوضہ علاقے قرباخ کے اپنی فوج کو فوری طور پر واپس بلائے۔ جنگ ختم کرنے کے لیے اب گیند آرمینیا کی کورٹ میں ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے آرمینیا کے خلاف مشترکہ جنگ کی اطلاعات کی پاکستان نے تردید کر دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایسی خبریں افواہوں پر مبنی ہیں، ان خبروں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان نے آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری جنگ پر تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے آرمینیا کے خلاف جنگ میں آذربائیجان کے ساتھ پاک فوج کی تعاون کی خبروں کی بھی تردید کر دی۔ کہا آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ میں پاک فوج کے لڑنے کی رپورٹس قیاس آرائی پر مبنی ہے۔ ایسی رپورٹس اور اطلاعات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔
آذربائیجان کی شہری آبادی پر ارمینیائی فوج کی گولہ باری قابل مذمت اور افسوسناک بھی ہے۔ ادھر امریکی فوجیوں میں خودکشیوں کا رجحان بڑھنے لگا۔ رواں سال حاضر سروس فوجیوں کی خودکشیوں میں 30% تک اضافہ ہو گیا۔ بڑھتے خودکشیوں کے رجحان سے اعلیٰ حکام میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ امریکہ میں فوجی خودکشیوں کے رجحان میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ آئے روز فوجیوں کی خودکشیوں کے واقعات سے اعلیٰ حکام پریشانی میں مبتلا ہیں۔ 2019 کے مقابلے میں رواں سال خودکشیوں میں 30% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی حکام نے جنگی علاقوں میں تعیناتی، قدرتی آفات سے مقابلہ اور بد امنی کا شکار امریکی شہروں میں تعیناتی کو فوجیوں میں خودکشیوں کے رجحان میں اضافے کی وجوہات قرار دیا ہے۔ ایران کی حدود استعمال کیوں کی؟ امریکہ نے ایمریٹس ایئر لائن کو 4 لاکھ امریکی ڈالر جرمانہ عائد کر دیا۔ جولائی کے مہینے میں ایمریٹس نے تہران کی حدود استعمال کر کے امریکہ میں لینڈنگ کی تھی۔ ایرانی حدود استعمال کر کے امریکہ میں ایمریٹس ایئر لائن کی پروازوں کی لینڈنگ پر واشنگٹن نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فضائی کمپنی پر 4 لاکھ ڈالر جرمانہ عائد کر دیا۔ فضائی کمپنی کے مطابق کورونا لاک ڈاؤن کے بعد پروازوں کی بحالی ہوئی۔ امریکہ جانے والی پروازوں کے لیے غلطی سے تہران کی فضائی حدود کا انتخاب ہو گیا۔ یہ کوئی ایسی غلطی نہیں جس پر اتنا بھاری جرمانہ عائد کیا جاتا۔ فضائی کمپنی نے جرمانہ ادائیگی کا اظہار کرتے ہوئے امریکی فیصلے پر تشویش کا اظہار کیا۔ کھیل کے میدانوں سے آپ کو خبر دیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ویمن ون ڈے اور T20 کرکٹ کی ٹیموں کی رینکنگ جاری کر دی۔ دونوں فارمیٹس میں پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم کی 7ویں پوزیشن۔ ICC نے ویمنز کرکٹ کی ون ڈے اور T20 کی سالانہ رینکنگ جاری کر دی۔ نئی رینکنگ کے مطابق آسٹریلیا دونوں فارمیٹ میں ٹاپ پر ہے۔ ون ڈے اور T20 ٹیموں کی درجہ بندی میں پاکستان کا 7واں نمبر برقرار ہے۔ ون ڈے فارمیٹ میں بھارت کا دوسرا اور انگلینڈ کا تیسرا نمبر ہے۔ جنوبی افریقہ ون ڈے فارمیٹ میں ایک درجہ بہتری کے بعد چوتھے نمبر پر آ گئی۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک درجے تنزلی کے بعد 5ویں نمبر پر آ گئی۔ ویسٹ انڈیز 6 اور پاکستان 7ویں نمبر پر موجود ہے۔ T20 رینکنگ میں بھی آسٹریلوی ٹیم پہلے نمبر پر موجود ہے۔ رینکنگ میں انگلینڈ کا دوسرا نمبر اور بھارتی ٹیم تیسری پوزیشن پر جا چکی ہے۔ نیوزی لینڈ 4 اور جنوبی افریقہ 5ویں، ویسٹ انڈیز 6 اور پاکستان 7ویں نمبر پر موجود ہے۔ علاقائی خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں تگبانی میں 2 گروپوں میں تصادم میں 8 افراد زخمی ہو گئے۔ دونوں جانب سے ایک دوسرے پر ڈنڈوں کا استعمال اور پتھراؤ کیا گیا۔ تنگوانی میں 2 گروپوں کے دوران جھگڑا ہو گیا، ایک دوسرے پر پتھراؤ کیا اور ڈنڈے برسائے۔ تصادم میں 8 افراد زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ 2 زخمیوں کو حالت اور نازک ہونے پر لاڑکانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس بھی موقع پر نہیں پہنچی۔ دونوں گروپوں نے پولیس میں درخواست نہیں دی جس کے باعث مقدمہ درج نہیں ہوا۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ میاں والی میں پولیس کی تفتیشی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر میاں والی حسن اسد الوی کی ہدایات پر میاں والی پولیس لائنز کے بہرام شہید ہال میں پولیس افسران کو FIR کے اندراج اور تفتیش کے معیار کو بہتر بنانے کے حوالے سے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ورکشاپ میں پولیس کے اعلیٰ اور ماتحت افسران نے شرکت کی۔ شفقت سعید گوندل سینئر سول جج میاں والی نے FIR کے اندراج کے متعلق اور تفتیش کو بہتر اور معیاری بنانے کے لیے خصوصی لیکچر دیا۔ معلوماتی تربیتی ورکشاپ سے SP انویسٹیگیشن رانا محمد ارشد زاہد نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ پولیس افسران کو سنگین نوعیت کے مقدمات میں تفتیش کو صحیح سمت میں لے جا کر حل کرنا چاہیے۔ مسلم لیگ نون خانیوال کے صدر عبدالرحمان کانجو کہتے ہیں پارٹی قائد کی واپسی پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، جبکہ اسمبلیوں سے استعفوں کے متعلق اعلیٰ قیادت فیصلہ کرے گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل صدر RMMN نے عبدالرحمان کانجو نے خانیوال میں تنظیم سازی کے حوالے سے حلقے کا دورہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پارٹی قائد کی واپسی پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا۔
منٹھار میں پنچایت میں گولیاں چل گئی، فائرنگ سے 19 سالہ نوجوان جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ منٹھار کے گاؤں 125 پی میں فریقین میں رنجش ختم کرانے کے لیے پنچایت بلائی گئی، اسی دوران ایک تلک کلامی ہوئی اور ایک گروپ نے فائرنگ کر دی۔ گولیاں لگنے سے ایک نوجوان حماد موقع پر ہی دم توڑ گیا، 2 کزن زخمی ہو گئے۔ پولیس کے موقع پر پہنچنے پر ملزم فرار ہو گئے۔ چونیا میں اسسٹنٹ کمشنر اور پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے 9000 لیٹر مضر صحت تلف کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا نے کہا کہ تلف کیا جانے والا دودھ میں کیمیکل پاؤڈر، کھاد، آئل اور زہریلا مواد شامل تھا۔ برآمد کیے جانے والا 9000 لیٹر دودھ موقع پر ہی ضائع کر دیا گیا۔ زہر آلودہ کیمیکل دودھ چونیا، قصور، لاہور اور اوکاڑا میں فروخت کیا جانا تھا۔ چونیا کے نواحی گاؤں الہآباد میں دن دہاڑے چوری کی کوشش، چور رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، اہل خانہ نے خوب درگت بنائی۔ چونیا کے گاؤں الہآباد کا رہائشی محمد اشرف کے گھر کوئی موجود نہ تھا، چور دروازے کو لگے تالے توڑ کر داخل ہو گیا۔ الماری سے نقدی اور طلائی زیورات چوری کر کے لے جانے کے لیے واپس جا رہا تھا کہ گھر کا مالک واپس آ گیا اور چور کو رنگے ہاتھوں دھر لیا۔ اہل خانہ نے چور کی خوب درگت بنائی اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ پاک پتن میں خطرناک ملزم عدالت سے ہتکڑیوں سمیت فرار ہو گیا۔ ملزم ڈکیتی، راہزنی سمیت سنگین نوعیت کے متعدد مقدمات میں مطلوب ہے۔ پاک پتن میں ضلعی مجسٹریٹ کی عدالت میں خطرناک ڈکیت ملزم ملا بخش عرف بخشو ڈکیت کو ڈسٹرکٹ جیل سے پیشی پر لایا گیا اور اس دوران مجرم پولیس کو چکما دے کر ہتکڑیوں سمیت فرار ہو گیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق مجرم ضلع بھر کے تھانوں میں چوری، ڈکیتی اور راہزنی سمیت سنگین نوعیت کے متعدد مقدمات میں مطلوب ہے۔ مجرم کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں تشکیل دے کر علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ مردان کے تھانہ شیرگڑھ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چوروں کے سرغنہ موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ 12 موٹر سائیکلیں برآمد کر دی گئیں۔ ڈی ایس پی تخت بائی سرکل بشیر احمد یوسفزئی نے پولیس اسٹیشن شیرگڑھ میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ علاقے میں کئی مہینوں سے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ مختلف بازاروں میں پولیس جوانوں کی سادہ کپڑوں میں ڈیوٹی لگائی گئی۔ شیرگڑھ بازار میں پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 18 سالہ نوجوان کو موٹر سائیکل چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم کی نشاندہی پر چوری شدہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئیں۔ ادھر نواب شاہ شہر میں ٹرکوں کے داخلے پر پابندی اور ٹریفک پولیس کے رویے کے خلاف ٹرک ٹرانسپورٹ اتحاد نے سینکڑوں ٹرک کھڑے کر کے پریس کلب کے سامنے احتجاج کیا۔ ٹرانسپورٹ اتحاد کے صدر سیف اللہ مشوری، غلام مرتضیٰ مری اور دیگر نے کہا کہ نواب شاہ کے داخلی راستے تعینات پولیس ٹرکوں اور بھاری گاڑیوں کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ پولیس اہلکاروں کا رویہ بھی انتہائی نامناسب ہے۔ ٹرکوں کے داخلے کی نواب شاہ شہر میں پابندی ظلم ہے۔ ٹرک مالکان نے آئی جی سندھ سے مطالبہ کیا کہ نواب شاہ پولیس کے ظلم سے تحفظ فراہم کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔